आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम महराज मर्सिया के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान इमरान नकवी। ये अय्याम फातिमिया का खुसूसी प्रोग्राम है और इसमें जो मर्सिया निगार हैं, जो शख्सियात जो है मर्सिया लिखती हैं, उन्हें शामिल किया जाएगा। बेहतरीन जो सोसा हैं दुनिया भर से, उन्हें शामिल किया जा रहा है और जो तहतुल रज़्म मर्सिया पेश करते हैं, उन शख्सियात को इस प्रोग्राम का हिस्सा बनाया जाएगा। और मकसद सिर्फ यही है कि सोसखानी जो तरोीज सोसखानी है उसके बारे में आगाही दी जा सके और इसमें हमारी गुफ्तगू भी होगी और हम उनसे जो है मर्सिया सुनेंगे। आज जो इस सिलसिले जो ये प्रोग्राम है इसी हवाले से है और आज इस प्रोग्राम में बरतानिया के मशहूर मारूफ सोस खां जनाब आसिफ रजा साहब हमारे प्रोग्राम का हिस्सा है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बहुत शुक्रिया। और इसमें जनाब आरिफ अली हाशमी साहब भी मौजूद हैं। तो सोसखानी के हवाले से ज़ाहिर है इनसे बेहतर हम किससे बात कर सकते हैं, क्योंकि सोसखानी के लिए बड़ा काम सिर्फ यूके में नहीं बल्कि बरतानिया में भी आसिफ रजा साहब ने अंजाम दिया और माशाल्लाह आज एक लंबे अरसे से बरतानिया में जो है सोसखानी के फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं। आसिफ भाई, सबसे पहले तो मैं आपसे जानना ही चाहूँगा सोसखानी के हवाले से, क्योंकि आपने जो सोसखानी का आगाज़ किया, पहले मैं ये जानना चाहूँगा वो कहाँ से शुरू किया आपने और फिर उसके बाद यहाँ जो सोसखानी का सिलसिला जारी है इसके बारे में थोड़ी-सी आगाही आप दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। पहले तो भाई मैं हिदायत टेलीविज़न के तवज्जुह से आपका और हिदायत टेलीविज़न दोनों का शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने मुझे इस नेक काम में शामिल होने की दावत दी। तो अल्लाह ताला आप लोगों को क़ायम दायम रखे और सलामत रखे। दूसरी बात यह है कि आपकी इजाज़त से मैं कुछ मारूज़ात हैं वो पेश करना चाहता हूँ और वो कुछ इस तरह से कि सैयदतुन निसाइल आलमीन मखदूमा कौनैन आज भी तकालीफ में हैं। ये बात इतना बड़ा जुमला मैंने इस हवाले से कहा कि आज भी जो मच में पाकिस्तान में जो एक इलाका है कोयटा के करीब मच में जिस तरह से हज़ारा कम्युनिटी के हमारे शिया मोमिनीन को 11 अफराद को शनाख्त करके निकाल कर बाकी सबको छोड़ दिया गया और उनके बाकायदा हाथ पीछे बांधकर गले काटे गए, ज़िबहा किया गया, क्योंकि वो हुसैन के मानने वाले थे और मातमी थे। और मैं जिस किसी ने भी अमल किया, वो दाइश हो या तालिबान हो, जिस किसी से भी ये इंसानी सोच अमल सरजद हुआ है, मैं उसकी तहे दिल से इंतहाई सख्त मजम्मत करता हूँ और इस अमल को उनके मैं बद्दुआ देता हूँ उनको कि जिन लोगों ने बीबी फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह का इस दौर में भी दिल दुखाया, परवरदिगार उनको कब्र में भी चैन ना आए, इसलिए कि उनके बेटे के मानने वालों को ज़िबहा किया गया इस बेदर्दी के साथ। तो मैं अपने दिल की गहराइयों से अपने भाई आरिफ की तरफ से, अपने तमाम खानवादे की तरफ से इस पुरसोज अमल की जो हज़ारा कम्युनिटी के साथ किया गया है मच में, बहुत सख्ती के साथ मजम्मत करता हूँ। हुकूमत पाकिस्तान से हमारी कोई हैसियत नहीं है, लेकिन हम कह ही सकते हैं कि खुदारा इस जुल्म को अब तो रोक दें। मतलब अब 1400 साल हो गए, शुरू हुआ दरबार में जाना बीबी का और वहां से खाली हाथ आ जाना, इमाम अली अलैहिस्सलाम के गले में रस्सी का बन जाना, और ये जुल्म होते होते करबला तक आया, यहाँ बाम पर पहुंचा और ये अब होते 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 लोगों ने हाथ पर कटाए हैं करबला की ज़ियारतों के लिए। आपने सुन रखी होंगी, तमाम तारीख देख रखी होगी, और अब आप भी आकर इन लोगों का दिल नहीं भर रहा। लेकिन अकीदा मजबूत ये है कि कितनी ही काविशें कर ली जाएं, किस कदर ही जोर लगा लिया जाए, आज़ादारी हुसैन बंद नहीं होगी, इसलिए कि वारिस पर्दे में बैठा हुआ मुहाफिज है इसका। और इन तमाम आमाल का मेरा अकीदा है, मेरा यकीन कामिल है कि मौला तशरीफ लाकर बदला लिया जाएगा कब्रों से उठा उठा के, इंशाअल्लाह। ये मेरा अकीदा है। तो बहरहाल ये आपने इजाज़त दी मुझे ये कलमात अदा करने की, बहुत बहुत शुक्रिया। और इस अमल से काफ़ी दिल गिरफ्ता हूँ मैं परसों से कि ये क्यों किया जा रहा है। मजलूम लोग हैं हम लोग, तो खुद ही पीटते हैं, खुद ही रोते हैं, खुद ही मारते हैं, अपने आप को किसी को तकलीफ ही नहीं देते। ये भी बर्दाश्त नहीं हो रहा इन लोगों से। क्या चाहते हैं वो बता दें। बहरहाल एक बात मैं कहूँगा कि जी
اور یہ کفر کی ہزارہ حکومت کمیٹی کے چل ساتھ تقریباً 20 سالوں سے یہ سلسلہ جاری ہے، اور ہزارہ کمیٹی کے نوجوانوں کو خاص طور پہ نشانہ بنایا جا رہا ہے، جس کے لیے مستونگ کا واقعہ ہو، مچھ کا واقعہ ہو، یا کوئٹہ کے جو دوسرے ایریاز ہیں یا سبزی منڈی کا واقعہ ہو، مطلب ایک جی واقعہ نہیں ہو، لیکن ہم نے ہدایت ٹی وی نے ہمیشہ اس پہ آواز اٹھائی، اور ہمیشہ اس حوالے سے اگر وہاں پہ وکلا کو بھی نشانہ بنایا گیا ہے، ڈاکٹرز کو نشانہ بنایا گیا ہے، یہ جو بھی دہشت گردی وہاں کوئٹہ میں ہوتی ہے، مذمت ہم یہاں سے ضرور کرتے ہیں، کیونکہ مقصد نہیں صرف جی، یہ ہے کہ ہم بات تو جو ہے صحیح مظلوم کے حامی ہیں ہے۔ اور ظالم کے خلاف ہیں۔ یہ سلسلہ ہدایت ٹی وی پہ ہمیشہ بڑھ چڑھ کے ہمارے تمام جو اینکر حضرات ہیں، اور ہدایت ٹی وی کی پالیسی بھی ہے کہ ہمیں مظلوم کی حمایت میں بات کرنی ہے، اور وہ ماشاءاللہ ہم کر رہے ہیں، اور ہم کرتے رہیں گے جب تک یہ سلسلہ ختم نہیں ہوتا۔ اب جی آصف بھائی، آپ نے بڑا اچھا مجھے کلو دے دیا کہ ہاں، ایک انسان کو مارنے کا مقصد ہے کہ آپ نے پوری انسانیت کو مار دیا۔ وہاں جو بے گناہ قتل ہو رہے ہیں، ابھی وہ ندیم ستی نامی لڑکا بھی قتل کیا گیا، غلط ہو رہا ہے یہ۔ جی اور حکومت وقت سے جی ہماری گزارش ہے کہ خدا کے واسطے اب جاگ جائیں، خواب خرگوش میں نہ جی رہیں، اور اس پر ہوں باضابطہ ایکشن لیا جائے کہ کفر کی حکومت چل رہی ہے۔ بھائی میں برطانیہ میں بیٹھا ہوں، مجھے 30 سال ہو گئے یہاں رہتے ہوئے، میں ہوں مجلسوں میں بھی جاتا ہوں، جلوس بھی نکلتے ہیں ہمارے ہارٹ آف لنڈن ماربل آج سے جلوس نکلتا ہے جو کہ ہارٹ آف لنڈن کہلاتا ہے۔ یہ جی کافر جی ان کو ہم کہتے ہیں۔ کفر کی حکومت چل رہی جی ہے، یعنی شیعوں کو مارا جا رہا ہے، ہوں یعنی انسانوں کو مارا جا رہا ہے، یہاں تو حفاظت کی جا ہوں رہی ہے۔ کووڈ آ گیا، جی پلیز اپنے گھر میں رہیے، ہم آپ کو خرچہ دے رہے ہیں، کھانے پینے کے پیسے دے رہے ہیں، کھانا پینا پہنچا رہے ہیں۔ جی کفر کی جی حکومت چل رہی ہے، نہیں چل رہی تو یہ مسلمان جو کہ بنو امیہ کے فالوورز ہیں، ان کی حکومت نہیں چل ہوں رہی ہے۔ بہرحال میں چل شکریہ ادا کروں گا آپ کے بہت جی زیادہ۔ جی جی اچھا، سوز خانی کے حوالے سے ہماری بات ہے، اور میں چاہوں گا اسی حوالے سے کہ سوز خانی کا آغاز آپ نے کب شروع کی سوز خانی، اور آج جی آپ ماشاءاللہ برطانیہ میں مختلف حصوں میں پڑھتے ہیں اور یورپ میں بھی پڑھتے ہیں، تو اس کے بارے میں تھوڑی سی انفارمیشن آپ سے چاہیے تھی کہ کب سے آپ نے اس کا آغاز کیا۔ جی، گزارش یہ ہے کہ میں چونکہ ایک عزادار خانوادے کا ہوں، تعلق ہے میرا، میرے والد سید سردار حسن ہاشمی صاحب بہت ہوں عزادار تھے، میری ماں والدہ۔ تو آنکھ کھلی تو اذان کے بعد ہوں نوحہ اور سوز ہاں کی ہاں، آواز کان میں آئی۔ آنکھ کھلتے سبحان ہی اللہ پیدا سبحان ہوئے تو اللہ، ہماری اذان دی جاتی ہے، اور اس کے بعد ہاں فوراً ہاں، نوحہ پڑھا جاتا ہے ہمارے یہاں۔ یہ طریقہ کار آج بھی رائج ہے، اور اگر اس دوران سبحان اللہ، ایام ارضا آ جائے تو سن کوئی بھی ہوں رہا ہو تو فرش ازا پہ چھوڑ دیتے ہیں ہوں بچے کو۔ تو ہم نے فرش ہاں ازا ہاں پہ کرول کرنا سیکھا، جو گھٹنیاں چلنا جسے ہاں، کہتے ہیں۔ ہوں اور ہم 5 بھائی، میرے باپ کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا، میں چوتھے نمبر پہ ہوں، 5ویں نمبر پہ عارف ہیں۔ ہوں ان میں میرے باپ چونکہ ان کو سوز خانی سے بڑا لگاؤ تھا، مجالس سے ہوتی تھیں، گھر پہ سوز خان حضرات آتے تھے، خود بھی پڑھتے تھے ہوں میرے والد صاحب سردار حسن ہاشمی صاحب۔ اور ہوں انہوں نے جب یہ دیکھ لیا کہ اللہ تعالیٰ ہر ایک کو کوئی نہ کوئی نعمت بھیج کر اس دنیا میں بیچتا ہے، ہاں، نعمت دے کر اس دنیا بالکل میں بھیجتا ہے، تو میرے والد بالکل، کو وہ ادراک تھا کہ کس بیٹے کو اللہ تعالیٰ نے کیا نعمت دے کر اس دنیا میں میرے بھیجا ہے۔ اچھا، وہ ہمیں بیٹا نہیں کہتے تھے، وہ یہ کہتے تھے کہ میرے 5 ہیں جو کہ حسین ابن علی کے خادم ہیں، اور میں ان کا خادم ہوں۔ مطلب میرے والد کا ہاں کانسیپٹ ہاں، بڑا معرفتی تھا ہم بھائیوں کے بارے میں۔ کیا کیا کہیں، تو سبحان اللہ، انہوں نے دیکھا کہ مجھ میں وہ جراثیم موجود ہیں، آواز ہوں اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی تھی، ہوں اور آج بھی ہے الحمدللہ رب العالمین، شکر ہے بالکل بیوی کا کرم۔ بالکل تو انہوں نے بالکل، مجھے پہلے تو خود سوسانی کی تربیت جو بھی کچھ انہیں پتا تھا انہوں نے کرنا گھر پہ شروع کی، اور جب یہ سمجھنے کہ اسی عمر سے میں 5 یا 6 سال کا تھا، انہوں نے مجمع میں مجھے سوسخانی کروانا شروع کر دی، اور ابتدا میرے اپنے عزا خانے سے ہوئی، جو کہ آج بھی الحمدللہ جعفر طیار میں موجود ہے، عزا خانے العباس کے نام سے۔ وہاں سے شروع ہوئی میری عزا خانی، سوسخانی کی ابتدا۔ پھر جب میرے باپ نے دیکھا کہ یہ ایک سیکھنے والا فن ہے، لفظ فن استعمال کروں گا، اس کو دوسرے فنون کی طرف نہ لے جایا جائے، تو انہوں نے مجھے بالکل، استاد معشوق علی حیدری صاحب کا باقاعدہ شاگرد مشہور بنایا۔ معشوق علی حیدری کیا جی، کہیں، وہ مطلب اس دور کے اساتذہ میں ان کا شمار ہوتا تھا۔ وہ میرے والد صاحب کے دوست بھی تھے، اور دوستی کی بنا بھی وجہ بھی سوسخانی اور عزاداری ہی تھی۔ تو صحیح، انہوں نے جب میری آواز سنی تو انہوں نے کہا کہ میں سکھاؤں گا۔ آج مجھے پھر انہوں نے باقاعدہ سکھایا مجھے، اور
تقریباً 8 سال میں ان سے تربیت لیتا رہا، اور اس تربیت کی درستگی میرے والد صاحب مجھے گھر پہ کرواتے تھے، اور سبحان اللہ، اس طرح سے کیا پڑھتے پڑھتے بھائی مجھے آج 52 سال ہو گئے ہیں باقاعدہ سوزخانی کرتے ہوئے، کہتے اور جو ماشاء سوزخانی کا اللہ۔ طریقہ ہے وہ انہوں نے مجھے طریقہ سکھایا، بتایا۔ یہ اس طرح سے ہوں ہوں تقریباً 52 ایئرس ہو گئے، اور میں 5 سال کی عمر سے سوزخانی کر رہا ہوں۔ ہوں۔ اچھا، میں اسی حوالے سے، کیونکہ ظاہر ہے آپ نے بچپن سے ہی مطلب سوزخانی کے حوالے سے اس پہ بہت کام کیا، آپ نے باقاعدہ تربیت حاصل کی، اور آپ نے جی استاد معشوق علی صاحب کا ذکر بھی کر دیا، اور بڑے بڑے اساتذہ وہاں پہ موجود تھے، خاص طور پہ کراچی کے اندر، اور اسی طرح لکھنؤ میں، ہندوستان میں بھی اس طرح کے اساتذہ تھے جو اپنی نسل کو جی آگے بڑھاتے تھے، آگے لے کے جاتے تھے، انہیں سکھاتے تھے، اور اس تربیت میں جی ظاہر ہے بہت سارے ہمارے علماء بھی شامل رہے ہمیشہ۔ تو آپ جی جی جو دوسرے جو ہمارے اساتذہ تھے، استاد وسیع علی خان صاحب ہوئے، دوسرے، ان کو کیسے دیکھتے ہیں؟ مطلب انہوں نے کیسا کام کیا؟ ان کی جو شہید سبت جعفر کے حوالے سے بھی بات آپ سے ہوگی، لیکن ان جی دیگر اساتذہ جنہوں نے نشتر پاک میں پڑھا، مطلب ہر محلے ہر گلی میں انہوں نے پڑھا، ان جی کے اوپر تھوڑی سی میں چاہوں گا آپ کی روشنی، آپ ان پر روشنی ہوگی۔ ضرور، بالکل اچھا، فائق صاحب، فائق زادی صاحب فائق کیا صاحب، سوزخان تھے، مرزا ہاں مقصود صاحب کیا سوزخان تھے، اور سبحان اللہ، اوسط صاحب کیا سوزخان تھے، بشارت زیدی صاحب، یہ امین، بڑے بڑے، میں ان کو سوزخانی، ان کو علماء سمجھتا ہوں بھائی۔ ہاں اچھا، ہاں ہاں، کیا آپ نے ذکر کیا اختر وسیلی صاحب کا۔ لکھنؤ میں ایک رواج یہ ہے کہ ہوں، وہاں نک نیم رکھتے ہیں، جیسے جی، گڈو کہہ دیا، نام کچھ اور ہے، اور یا پپو ہوں، کہہ دیا، اس طرح سے جو نک نیم ہوتے ہیں۔ جیسے جی مجھے گھر جی میں بابا کہا جاتا ہے، نام آصف ہے، میری بہن آج تک جی مجھے جی، بابا کہتی ہے، بڑی بہن مجھے۔ ہوں، اسی طرح سے بالکل، اختر وسیلی صاحب کا نام تھا کجن، ہوں، یہ ان کا گھریلو نام تھا، کجن۔ صحیح، ان کی جو ہوں ان کی جو اہلیہ تھیں، ان کا اصل نام تھا امام باندی، وہ ہوں، سوزخانی کرتی تھیں، اور کیا پائے کی سوزخانی کرتی تھی، دونوں سوزخان تھے۔ بے شک، بے شک، تو بے امام شک، باندی کو کجن بیگم کے نام سے شہرت ملی، یعنی کجن کی کیا بیگم۔ بات، ہاں ہاں تفریق یہ ہاں، بن گئی کیا کہ کجن بیگم بھی سوزخانی کے حوالے سے مشہور ہوئی، اور بڑا اختر نام، بالکل، وسیلی صاحب بھی سوزخانی کے حوالے سے مشہور ہوئے۔ لیکن اصل کہانی یہ ہے کہ اختر وسیلی صاحب کا ہوں نام، گھر کا نام جو تھا، بچپن سے کجن کہتے تھے انہیں، اور جب ہوں امام باندی کجن بیگم صاحبہ سے ان کی شادی ہوئی تو کجن بیگم یعنی کجن کی بیگم، ہوں، کجن کی اہلیہ، ہاں، اس حساب سے وہ ہوں کجن بیگم کے نام سے مشہور ہو گئی، اور مرد عزادار تھیں۔ میں نے ان کے عزاخانے کی زیارت کی ہے جب وہ یہاں شفٹ ہو گئیں، ہوں اختر وسیلی صاحب نارتھ ناظم آباد میں، جہاں پر علامہ رشید ترابی کا مزار ہے، اسی علاقے میں آگے جا کے، تو میں نے ان کے عزاخانے کی ہوں، زیارت بھی کی، اور ان کے عزاخانے میں جا کے سوز بھی پڑھا ہے، اور ان کی جو صاحبزادی ہیں میناز آپا، خدا ان کے درجات کو بلندی عطا فرمائے، مرحومہ، ان کو میں نے اپنی بہن بنایا ہوا تھا، اور وہ بھی بڑا صحیح، غضب کا سوز پڑتی تھی۔ میرا گھر میں آنا بالکل، جانا تھا، بے انتہا شفقت والے لوگ، بے انتہا نفی، شریف لوگ، ہوں، کبھی پیسے کی ڈیمانڈ نہیں کی بھائی، جس نے جو دے جی، دیا اپنی مرضی سے نظر امام سمجھ کے رکھ لیا۔ یہ نہیں کہا کہ ہم کو، ہاں، آج کل کے دور میں جیسا ہو رہا ہے، لوگ ڈیمانڈ کر رہے ہیں جی، اس صحیح، کو۔ میں معذرت کے ساتھ، میں کسی ایک فرد واحد کی بات نہیں کر رہا، میں آج بھی ہوں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ، آپ میرے چھوٹے بھائیوں کی طرح سے، میں آپ سے ایمان حکم، مجھے پیسے مانگتے ہوئے شرم آتی ہے سوسانی کے، ہاں، بے شک، کیونکہ بے شک، یہ غم میرے گھر کا ہے بھائی، میں بے شک، اس غم کو فروخت نہیں کروں گا۔ ہاں، نہیں، اگر کسی نے کیا خوشی بات، سے کچھ دے دیا، میں تب بھی منع کرتا ہوں کہ نہ دیں، منع کر دیتا ہوں میں، اس لیے کہ ہوں وہ، میں قسم کھا کے کہہ ہوں سکتا ہوں، میں نے کلمہ پڑھا ہے، مجھے آج بھی شرم آتی ہے پیسے لیتے ہوئے، اور جب میں سنتا ہوں کہ وہ اتنے مانگ رہا ہے، وہ اتنے مانگ رہا ہے، وہ یہ کر رہا ہے، ہوں، حیرانگی کی انتہا نہیں رہتی میری کہ یہاں نوبت آ گئی۔ آج بھی بالکل، میں تھوڑا سا بالکل، مثال دوں گا کہ میں نے اتنے سارے سوز کا نظرات کے نام لیے، میرے استاد بھی شامل ہیں، ان کے چھوٹے بھائی شاداب صاحب بھی شامل ہیں، جن کے ہوں سبتے بھائی شاگرد تھے شاداب صاحب کے، اور میں معشوق علی جی، حیدری صاحب کا، اور امتیاز عباس جو ہیں وہ بھی معشوق علی حیدری کے شاگرد ہیں۔ مجھے بات یہ جی، بتائیے، کیا علی رضوی سچے کا نام نہیں ہے؟ ہاں ہاں، آج بھی کیا آج ناظم آج بھائی کا نام نہیں ہے؟ کیا شبر آج بھائی کا نام نہیں ہے؟
ان لوگوں نے پیسے پائی. کیا جعفر بھائی کا نام نہیں ہے؟ کیا سبتے جی ہاں، جعفر کا نام نہیں ہے؟ ان لوگوں نے پوری دنیا میں. اس کو کمرشلائز ہونے ہی نہیں دیا کبھی بھی. موجودہ ہاں، دور ہو رہا ہے کیا اور کیا کچھ ہو کیا رہا ہے کہیں آپ کو غالباً مجھ سے زیادہ کیا علم ہوگا. سن کے کیا کہیں تکلیف ہوتی ہے کیا میرے بھائی کہ کیا عزاداری کی میں اس میں وہ جو ہاں اس میں ایک تھوڑا روحانیت جاننا تھی وہ جاتی بالکل رہ میں رہی اس ہے. میں یہ اور جاننا اس چاہوں گا پر آپ سے. موجودہ جی. دور حاضر کے جو کرتا ہوں دھرتا ہے پڑھنے والے ہیں اس پر ذرا سا غور ہوں کریں کہ خدا را بالکل اس کو کمرشلائز نہ کریں. ہاں جو اپنی مرضی سے دے دے, نظریں چوم کے ماتھے سے لگا کے نظر بام جیب میں رکھ لے ہاں ہاں. اور جس مسئلے مطلب کے چاہے اچھا اس میں کوشش کرے اس میں نظر نیاز اس میں دلا دے یا کسی غریب جی کی مدد کر دے. بالکل جی اس میں جاننا ہی چاہوں گا میں آپ سے اور مزید کیونکہ محافل بہت ہوتی تھی ہوتی ہیں آج بھی کراچی میں بھی اور ہندوستان میں بھی مرثیے کی مجالس بہت ہوتی تھیں اور ان جی مجالس میں ظاہر علماء کا کردار بھی ہے اور علماء نے بھی بڑا اہم رول ادا کیا اور مجالس کے پیش خوانی کے طور پہ ظاہر مرثیہ خاں کی اپنی ایک حیثیت اور اپنی وہ ہے. تو آپ نے کن کن جی جگہوں پہ سوز خوانی فرمائی خاص طور پہ جو وہ ادارے جو ترویج مرثیہ خوانی کے لیے قائم ہوئے کیا ان اداروں سے آپ کا تعلق اور ان سے آپ آج بھی جڑے ہوئے ہیں اور کیا ان کے لیے اب بھی آپ پڑھ رہے ہیں کہاں کہاں سے پڑھا اس حوالے سے. اچھا بالکل تھوڑا سا جواب اس کا تفصیلی ہو جائے گا. آپ اجازت دیں تو جی پیش کروں. جی پلیز پلیز پلیز. میں نے الحمدللہ وہ مجلس جس میں ذاکری ہوں علامہ رشید ترابی جیسے جید عالم, علامہ ہاں 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 نصیر الاشتہادی صاحب, علامہ طالب بالکل جوہری, اشتہار علامہ عرفان حیدر عابدی جی اور بہت سارے علماء وہاں پہلے ہوں میں سوسخانی کر چکا ہوں. اور عزا ہوں خان زہرا جیسی مشکل جگہ جہاں سوز خانوں کا امتحان ہوتا ہے بھائی, وہاں 19 سفر کو کیا مجلس ہوتی ہے, صرف سوز کا نظر آتا ہاں آدمی. بالکل اور وہاں پر اس کا ابتدائیہ جو ہوا وہ علامہ رشید رابی کے دور سے ہوا. میں دور نے سے وہاں پر کئی مرتبہ سوزخانی کی بچپن میں, کیونکہ اب 30 سال سے میں برطانیہ میں ہوں تو وہ سوزخانی کی مجلس میں اب اٹینڈ نہیں کر پاتا. اشرا کر کے واپس آ جاتا ہوں انگلینڈ میں. ظاہر نوکری ناکری ہے یہاں پر, یہ سب چیزیں بھی چل جی ہاں رہی ہیں ساتھ میں. تو جی میں ہاں نے جی کراچی کے نشتر پارک جیسے ممبر سے پڑھا, میں نے خالق بن حال جیسے ممبر سے پڑھا, اور میں نے آپ نام لیں مطلب الحمدللہ رب العالمین ہر جگہ پڑھا. اور ان جو ذاکرین جو اس دور میں نامور تھے اور آج بھی ہیں اور ہمیشہ رہیں گے, اور موجودہ دور کے کلب ذاکرین صادق صاحب سب جانے کے خالد ساتھ. بن حال میں پڑھا کرتے تھے اس دور میں پڑھا آپ نے جب جی کلب میں نے بالکل ڈاکٹر پڑھا. کلب صادق صاحب پڑھا کرتے تھے اس دور میں آپ نے پڑھا خالد بن جی حال میں. بالکل کلب صاحب جی جی خالق دینا حال میں رشید رابی صاحب جب پڑھتے تھے جب بھی پڑھا میں نے. اور ٹھیک ایرانین اول میں پڑھا میں نے, اور کھارا ہاں گنج امام ایرانی بارگاہ میں پڑھا میں نے. اچھا دوسرا میں ماشاء کلب صادق صاحب خدا ان کو غریق رحمت کرے, ان کے درجات بلندی عطا فرمائے. اللہ. ان کے ساتھ تو بھی آخری مجلس میری ہمارے یہاں حامزلوں میں جو آئزل ورک میں ہمارا ادارہ ہے حسینی مشن, جی ہاں وہاں پر میں نے حسینی مجلس مشن. پڑھی. تو بھائی مولا نے جانتا مجھے کوئی بھی نہیں ہے, مجھے اس کا پتہ, اور نہ میں چاہتا ہوں کہ مجھے جانے, اس لیے کہ میں نوکر ہوں جناب سیدہ کی دہلیز کا, تو بس سبحان وہ اللہ نوکری انجام دیتا ہوں. یہ ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اب میں تھوڑا سا میں چاہوں گا یہ کہ آپ سے ایک سوچ سن لیں, اس کے بعد پھر اس گفتگو کو آگے بڑھائیں گے اور آخری حصے میں آپ سے مرثیہ ہم سنیں گے. تو میں گزارش آپ سے کروں گا بالکل کہ کیونکہ ایام اپنے کے حوالے سے پروگرام ہے تو میں چاہوں گا کہ آپ سوچ پیش کریں بر محمد و آل محمد بلندر صلوات اللہم اللہم صلی صلی علی اللہ. محمد وعلی محمد اللہم صلی علی. میں تھوڑا سا آپ کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہہ دوں کہ سوز خوانی کا باقاعدہ ایک فارمیٹ ہوا کرتا تھا کہ جی ہاں ربائی, جی ہاں 2 ربائی, ایک بالکل سوز, اس کی مماثلت جو مرثیہ کا انتخاب کیا گیا ہے اس سے ہو. ہاں ہاں ٹھیک ہے, سوز بالکل بیچ میں سلام پڑھا جاتا تھا اور اس سلام کے بعد مرثیہ پڑھا ہاں ہاں جاتا تھا. تو یہ تقریباً آدھے بالکل گھنٹے کی سوزخانی ہوتی تھی. موجودہ دور ہاں میں بالکل دور حاضر میں یہ ایک ظلم ہوا سوزخانی کے ساتھ کہ مرثیہ سلام کو سوزخانی سے ہدف کر دیا گیا. ظاہر وقت کی قلت ہونے کی وجہ سے, اور ربائی, سوز اور اب مرثیہ پڑھا جاتا ہے. لیکن اس میں ایک فائدہ یہ ہوا کہ سوز وہ انتخاب کیا جاتا ہے جو مرثیے سے مماثلت رکھتا ہو, ٹاپک صحیح. وہی ہو سوز کا. تو آپ نے جیسا حکم فرمایا, میں ایک سوز پیش کرتا ہوں.
جی اور یہ اس کی روایات میں آپ کو بعد میں بتاؤں گا اگر آپ نے سوال کیا تو، ورنہ کوئی پوچھ جی لے گا تو میں بتاؤں گا کہ اس کی ابتدائیہ کیسی ہوئی اور ایسا کیوں ہے۔ بالکل آپ بتائیے، بالکل آپ یہ استاد اسد علی صاحب کی بندش ہے سوز کی جو میں پیش کر رہا ہوں، اور بہت ہی زبردست بندش ہے۔ ماشاء اللہ۔ لشکر میں اللہم صلی اللہ محمد۔ یہ ہے سوز جو میں نے آپ کی خدمت میں، یہ استاد اسد علی خان صاحب کی بندش ہے۔ سبحان اللہ۔ اچھا، یہاں پہ اسی حوالے سے، کیونکہ آپ نے ظاہر سوزخانی پاکستان میں بھی کی اور آپ نے سوزخانی ماشاءاللہ پورے یورپ میں کی، تو میں اسی حوالے سے تقریباً دنیا بھر میں کی ہے، امریکہ، کینیڈا، ہر جگہ جا کے سوزخانی کی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو میں اس حوالے سے کہ ظاہر پوری دنیا میں آپ نے سوزخانی کی ہے، تو آپ کا ایک تعلق جو ہے استاد شہید سبت جعفر سے بھی رہا جب وہ یہاں تشریف لائے، اور خصوصی طور پہ آپ کے بستہ جو ان کا جو بستہ تھا وہ آپ کو پیش کیا، اور ایک ذمہ داری آپ کو سونپی کہ بھائی برطانیہ میں اور یورپ میں آپ اس پیغام کو عام کریں اور سوزخانی کے حوالے سے اس پہ کام کریں۔ تو کتنا کام ہوا اس پہ آج تک، اور کیا آپ کام کر رہے ہیں سوزخانی کے حوالے سے؟ بڑا اچھا اور بڑا بدقسمت حصہ سوال کیا ہے آپ نے۔ گزارش یہ ہے کہ لوگ اپنا قد بڑھانے کے لیے بڑے لوگوں کے ساتھ اپنے آپ کو ملاتے ہیں، یہ مگر میں ایمان کہوں گا کہ میری ذات میں ایسا کوئی سلسلہ نہیں ہے۔ میں اپنے آپ کے انتہائی معمولی، حقیر اور چھوٹا انسان سمجھتا ہوں۔ سبت جعفر بڑی ہستی، بہت بڑی ہستی۔ خوش قسمتی میری یہ بیوی کا کرم یہ رہا کہ میں ان کو ان کی جوانی کے دور سے جانتا، جب ان کی مسیں آ رہی تھی، میں چھوٹا تھا، وہ مجھ سے 5 سال عمر میں بڑے تھے سبت بھائی، اور ملاقات کا ذریعہ وہی عزا خانہ زہرا رہا۔ تو
वो पढ़ रहे थे उस ज़माने में। जहांगीर राही साहब उनके वालिद बुजुर्गवार भी आया करते थे उस मजलिस में। जहांगीर नाम था सिब्त भाई के वालिद का, किसी को नहीं पता, जी। और राही का तखल्लुस इस्तेमाल करते थे। बहर मुख्तसरन ये कि वहां से उनसे मेरा ताल्लुक रहा, सिब्त भाई से, उनका लड़कपन मेरा बचपन, और सिलसिला चलता रहा। मजालिस में अक्सर मुलाकात हो जाया करती थी। सही। 4 मुहर्रम को मेरे घर पे जो अशरा होता है, अशरा अव्वल, उन्होंने दिन फिक्स किया था कि वो 4 मुहर्रम को आके मजलिस मेरे घर पे पढ़ा किया करेंगे। उस दौरान मैं लंदन आ चुका था, 30 साल हो गए मुझे रहते हुए, जैसे मैंने शुरू में अर्ज किया। तो वो 4 मुहर्रम को अपनी मोटर बाइक पे हुंडा 70 हुआ करती थी उनके पास, और हेलमेट लगा के, और उनका लिबास भी बड़ा सादा सा होता था, बेल बॉटम टाइप की एक पैंट और एक चेक की कमीज, और उसमें मतलब आस्तीन पूरे बटन लगे हुए, और इंतहाई सादा तबीयत इंसान। वो घर पे आ जाया करते थे थोड़ा वक्त पहले, बैठ के मुझसे बातें किया करते थे। मेरे बड़े भाई वकार अब्बास हाशमी और मेरे बहनों इख्तियार इमाम रिजवी, ये लोग, हम सब लोग मेरे घर पे जमा होते थे, और मजलिस से पहले वो पढ़ते थे, बातें करते थे। और उन्होंने तब मुझे बताया था कि वो इस कदर काम कर रहे हैं सोसानी के हवाले से, और बाखुदा फर्श अज़ा पर जो रौनक आज सोसानी के हवाले से हैं, इसकी शमع रोशन करने वाले सिब्त जाफर ही हैं। उससे पहले सोसानी हुआ करती थी कराची में, तो लोग ये कहते थे अभी तो सोसानी हो रही है, अभी तो मरसिया हो रहा है, अभी तो फिर नौबत यहाँ तक पहुंच गई मौलाना, अभी तो फजाइल पढ़ रहे हैं, मसाइब पे चले जाएंगे। तो तादाद कम होती थी फर्श अज़ा पर बैठने वालों की, आप कराची से आपको पता होगा। लेकिन इस अमल के बाद सिब्त जाफर भाई के, मैं मौजूदा दौर का गवाह हूँ, मैं अभी भी अशरा करके आया हूँ कराची में, कि सोसखानी सुनने के लिए लोग बहुत पहले से आ जाते हैं, और परवाह नहीं करते कि कब सोसखानी शुरू होगी, और फर्श अज़ा माशाल्लाह पुर हो जाती है, सोसखानी सुनने आते हैं लोग। ये तमाम काविशें सिब्त जाफर की भाई की हैं। फिर उन्होंने जब पहले बस्ते की इशाअत हुई, तो उन्होंने बाकायदा हमारी छोटी छोटी तस्वीरें लगाई, जिनमें मेरे बड़े भाई की, मेरी, आरिफ की, मेरे भतीजे की, मेरे भांजों की तस्वीरें लगाई, और उनको बाकायदा एक इदारे का मेंबर उन्होंने उस इशाअत से जाहिर किया कि भाई इस तरवीज सोसानी इदारे के मेंबर हैं। फिर वो मेरा आना हो गया, और मैं उसको, जाहिर है मैं आज भी मेंबर हूँ तरवीज सोसानी का। उसके बाद वो जब इंग्लैंड आना हुआ उनका, खुशकिस्मती ये रही मेरी कि जाहिर मुलाकात तो होनी थी, तो उन्होंने मुझे यहाँ बाकायदा ये मनसब सौंपा कि आप तरवीज सोसानी के हवाले से आप यहाँ के मुतरज्जिम हैं, और आपको यहाँ पर उस हवाले से इस ओहदे पर फाइज किया जाता है कि आप तर्जुमानी करेंगे इदारे तरवीज सोसानी की बरतानिया में या यूरोप के हवाले से। भाई गालिब का एक मिसरा है कि गो में रही ने सितम हाय रोजगार, गालिब का शेर है ये। गो में रही ने सितम हाय रोजगार, लेकिन तेरे ख्याल से गाफिल नहीं रहा। गुजारिश ये कि यहाँ मुझ जैसे सारे हैं, हम एक ही कश्ती में ट्रैवल कर रहे हैं, लोगों को बिल पे करना होता है, लोगों को, बच्चों को स्कूल जाना होता है, फिर थोड़ा सा जबान का मसला है, मेरी अंग्रेजी में जरा सी जो मालूमात है वो थोड़ी सी कम है। मैंने कोशिश की थी कि यहाँ मैं इसको बढ़ाऊं, लेकिन एक तो लोगों में सोसानी का रुझान मैंने बहुत कम पाया यहाँ, और शौक भी नहीं रहा। जब रुझान नहीं होगा तो शौक नहीं होगा। तो इसको मैं यहाँ पे थोड़ी सी बात तो आपकी काटूंगा, थोड़ा सा मैं आपसे इस जुमले पे उससे आपको रोकूंगा कि आपने कहा कि यहाँ पे लोगों में थोड़ा सा रुझान कम है, और फर्श अज़ा पे ज़ाहिर सोसखानी को ज़ाहिर इतना वो तरवीज हासिल नहीं है। तो आपने ज़ाहिर इसी गुफ्तगू में ये भी फरमाया कि सोसखानी, जब सिब्त जाफर साहब ने इस इदारे को तरवीज सोसखानी को कायम किया, तो लोगों की उस वक्त सुनने की तादाद बहुत कम थी, लेकिन काम ऐसा किया गया कि आज वहाँ पे जो है तमाम जो जिन इमाम बारगाहों में, जिन मजालिस में सोसखान पहुँचते हैं और सोसखानी के हवाले से होते हैं, तो एक नाम बन गया। तो क्या समझते हैं आप, क्या इस हवाले से ज़ाहिर मुश्किल तो यहाँ पे है, लेकिन ज़रूरत तो आप जैसे लोगों की है कि हम यहाँ पे इसको मज़ीद बढ़ाएं,
اور ان اداروں تک پہنچائیں کہ جہاں جیسے کہ شہید سید جعفر نے کام کیا. مجھے آج بھی یاد ہے کہ جب انہوں نے آغاز کیا سوزخانی کے اس ادارے کا، ترویج سوزخانی کا، تو میرے مرحوم بھائی تھے شمس الحسن صاحب زیدی، وہ اچھا یعنی بہت جن لوگوں کو لوگ جانتے بھی نہیں تھے، مطلب گھروں میں پڑھا کرتے تھے، انہیں بھی وہ باب العلم کے اس اسٹیج پہ لے کے آئے، انہیں متعارف کروایا کہ جناب ان ایریاز کے اندر یہ سوزخان موجود ہے. تو کیا سمجھتے ہیں آپ؟ کیونکہ ظاہر ہے آپ پہ ایک ذمہ داری اس حوالے سے، کیونکہ شہید سبت جعفر صاحب آپ کو دیکھے، جیسے آپ نے حالات کے حوالے سے بتایا، ظاہر ہے ہم لوگ سب یہاں پہ رہتے ہیں تو اپنے روزگار کے حوالے سے بھی بہت رہتے ہیں، تو ہمیں کیا کرنا پڑے گا کہ ہم اس کام کو جاری رکھیں اور یہاں کے لوگوں میں، خاص طور پہ یو کے یورپ کے لوگوں میں یہ چیز مطلب پیدا ہو کہ وہ سوزخانی سننے بھی پہنچے. بڑی اچھی بات ہے. ہم نے کوشش کی تھی اس میں، اور اپنے یہاں سے حسینی مشن سے، اور جمعرات کے دن کا انتخاب ہوا تھا، اور میں 3 جمعراتی تو بیٹھا انتظار کرتا رہا، لیکن وہ دعائے کمیل کے بعد وہ مجمع آنا شروع ہوا. اس میں ہمارے یہاں کے بڑے جید عالم پروردگار ان کو سلامت رکھے ہمارے سروں پر، مولانا محمد حسن معروفی صاحب. تو یہ طے پایا کہ بھئی دعائے کمیل ہوگی، اور مغربین کے بعد یہ سوزخانی کی کلاسیں لی جائیں گی اور کلاسز لی جائیں گی، اور ایک طریقہ کار رائج کرنے کی کوشش کی کہ سوال و جواب، مسائل جو عام زندگی کے مسائل ہیں اس پر سوال و جواب ہو. وہ بھائی یہ طریقہ رائج رہا کوئی تقریباً 3 یا 4 جمعرات. اس کے بعد سے لوگوں نے آنا بند کر دیا. اب اس کا حل میں نے یہی سوچا ہے. ہمارے افتخار حیدر بھائی ہیں، ان کو میں نے اپنے ساتھ شامل کیا، اور وہ پڑھ رہے ہیں ماشاءاللہ، اور ان کو میں جہاں بھی موقع لگتا ہے میں ان کو انکریج کرنے کی کوشش کرتا ہوں. ظاہر ہے وہ سوزخانی سے ان کو شغف ہے، اور اپنے چھوٹے بھائی عارف کو میں ظاہر اس طرف مائل کر رہا ہوں. اب میں نے یہ سوچا کہ میں اس جنگ سے، دیکھیے ہارتا آدمی جب ہے جب ہمت ہار جائے کسی بھی کاوش میں. یہ عمران خان سے سیکھا میں نے جملہ، کہ ہار جب ہوتی ہے کہ جب آدمی ہمت ہار جائے. تو میں کوششوں میں لگا ہوا ہوں. اب اس کی ان کاوشوں کو میں نے ملحوظے سامنے رکھتے ہوئے میرے اپنے جو بچے ہیں ربیل رضا اور آبان رضا کو میں نے ابھی سے، کیونکہ ان کے ذہن ابھی کچے ہیں، جو ان کے ذہن میں ڈال دیا جائے گا وہ بڑے ہو کر وہی ریلیز کریں گے، یہ جب اپنی عمر میں آئیں گے. تو ان کی طرف میں نے توجہ رکھنی شروع کر دی ہے. تو ان کو سوزخانی کے حوالے سے انگریزی میں اپنے جیسے بھی میری انگریزی سمجھ. ہاں، یہاں پہ تھوڑی سی ایک اور گزارش آپ سے کرنا چاہوں، کیونکہ دیکھیں جہاں تک آپ نے حسینی مشن امام بارگاہ کی بات کی، اور ظاہر برطانیہ میں بہت سے جو ہے امام بارگاہ موجود ہیں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ظاہر ہے آپ کے جو ذمہ کام لگائے گئے، تو آپ ہر ادارے کے لیے ہیں، مطلب کسی ایک ادارے کے لیے آپ نہیں ہیں. آپ کو ظاہر یہ جو پروگرام اس وقت پورے سب اداروں کے لوگ دیکھ رہے ہوں گے، اور وہ بھی چاہتے یہی ہیں کہ عزاداری میں جتنا بھی آگے کنٹریبیوٹ کر سکیں وہ کریں. ہر ادارہ ہی چاہتا ہے. تو دوسرے جو ادارے ہیں ان میں بھی آپ اپنا ظاہر پیغام میں چاہوں گا پہنچائیں، تاکہ وہاں پہ بھی ایک ہر ادارے میں ایک پڑھنے والا موجود ہو. کم سے کم اس طرح کی کاوش کی جائے. اور یہ جو پروگرام آپ معراج مرثیہ جس کو میں نے اس دفعہ ایام فاطمیہ کو پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں، اس کا مقصد صرف یہی ہے کہ معراج مرثیہ کی جو معراج ہے وہ ہے کیا. وہ سوزخانی، وہ تحت اللفظ، اور وہ مرثیہ گوش شعراء ہیں. تو میں ان کو ایک پلیٹ فارم پہ لا کے صرف کوشش ہی کر رہا ہوں کہ ہم برطانیہ میں، یورپ میں، اور جو جہاں اس کو دنیا بھر میں دیکھ رہے ہیں، وہ اپنے اداروں میں سوزخانی کا ایک جو ہے داغ میں ڈال دیں یہاں پہ بھی. تو میں کہنا صرف آپ سے چاہتا ہوں کہ ہم جو ہے یہاں پہ، مطلب آپ جیسے استاد جب موجود ہیں یہاں پہ، تو ان اداروں سے کوئی رابطہ کر کے کوئی ایسا پلیٹ فارم آپ مہیا کرنے کی کوشش کریں گے. پہلی بات تو یہ کہ دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ کی جو بھی آپ کاوشیں فرما رہے ہیں، اللہ آپ کو اس میں کامیابیاں عطا کرے. واقعی سوزخانی کی ترویج ہونی چاہیے، میں اس کے بالکل فیور میں ہوں. اچھا، جہاں تک دوسرے اداروں میں جانے کی بات ہے، مجھے جب بھی جہاں سے دعوت نامہ آیا میں نے اس کو بس شوق قبول کیا اور میں گیا، پڑھا. لیکن کسی بھی ادارے سے اب تک اس خواہش کا اظہار نہیں ہوا کہ ہمارے یہاں آ کر یہ تعلیم دی جائے، اس کی تربیت دی جائے. اگر مجھ سے اس طرح کا کوئی کسی نے بھی حکم صادر فرمایا تو میں یقیناً اس کی پورا کرنے کے لیے جو کاوش مجھ سے ہو سکے گی میں حاضر ہوں. اور یقیناً لوگ جو مجھے اپروچ کریں گے
تو میں اس کے لیے جی ہر وقت ہمتن گوش حاضر ہوں، اور ظاہر ہے میں یہ صدقہ جاریہ ہے، کیونکہ میں نے سیکھا ہے، بالکل نہ صرف میں نے استاد معشوق علی حیدری سے سیکھا، بلکہ میں نے بڑے بڑے سوزخان حضرات کو آمنے سامنے بیٹھ کر سنا ہے، تو وہ جو بھی کچھ سننے سے بھی بہت سیکھتا ہے انسان، تو جو بھی کچھ میں نے سنا، جو بھی کچھ میں نے سیکھا آمنے سامنے، جو کچھ میں نے سنا، وہ ظاہر ہے اگر میں آگے بڑھاؤں گا تو یہ صدقہ جاریہ ہے، تو اگر مجھے کہیں سے بھی کوئی جی ہاں، میری کوشش بھی یہ ہوگی جو ادارے اس وقت اس پروگرام کو سن رہے ہیں وہ برطانیہ سے تعلق رکھتے ہوں، یہ یورپ سے، تو وہ بھی استاد جو ہے استاد آصف رضا صاحب سے جو ہے اپنا رابطہ قائم کریں، اور اپنے اداروں میں بھی ظاہر پیشخوانی کے حوالے سے سوزخانی بڑی اہمیت قائم ہے، اور پھر سوزخانی اور یہ مرثیہ خوانی جو ہے، مرثیے کے حوالے سے جو ہے بڑی تاریخ ہے اس کی، مطلب چھوٹی تاریخ نہیں ہے، بڑی، تمام ائمہ اس بہت بڑی عبادت سے تاریخ، بہت جڑے بڑی تھے، تاریخ۔ اور انہوں نے ظاہر ہے اس سوز و سلام کو سنا ہے اور آنسو بہائے ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ اپنے اداروں کو اس سے منور کریں اور سوزخانی کو اپنے اداروں میں قائم کریں۔ اس حوالے سے ظاہر ہے میری گفتگو ہو رہی ہے جناب آصف رضا صاحب سے۔ استاد میں آپ سے صرف ایک اور چیز، کیونکہ ہمارے پاس ٹائم اب بہت کم ہے، 15 ایک منٹ 20 منٹ رہ گئے، تو میں چاہوں گا کہ آپ سے سوزخانی سن لیں تھوڑی سی، اور پھر میں ظاہر ہے کیونکہ یہ اتنا وسیع جو ہے وہ وسیع عنوان ہے کہ جس پہ ہماری گفتگو بہت اور چل سکتی ہے، لیکن کیونکہ یہ کاوش ہے اور یہ کوشش ہے کہ لوگوں تک یہ پیغام پہنچے، ان اداروں تک یہ پیغام پہنچے، اور وہاں پہ پیشخوانی کی جائے، سوزخانی کا جو ادارہ ہے اس سے لوگ جڑیں، اور جو ہے اپنے اداروں کو اس پرنور جو ہے محفل سے منور کریں اور سوزخانی کو قائم کریں۔ تو میں چاہوں گا کہ اب جو 15 منٹ رہ گئے میرے پاس، 15 سے 20 منٹ، اس میں چاہوں گا آپ سے سوزخانی سن لیں، اور پھر انشاءاللہ ضرور مولا پاک نے موقع دے گا، پھر ہم اور یہ پروگرام انشاءاللہ ہمیشہ جاری رہے گا، اور معراج مرثیہ پہ ہماری گفتگو انشاءاللہ چلتی رہے گی۔ تو اسی حوالے سے میں چاہوں گا کہ اب آپ سے مرثیہ سنتے ہیں بر محمد وعلی محمد میں اللہم بالکل صلی بالکل میں اللہ پہلے تو یہ دعا کروں گا کہ ہم جو بھی کچھ ہماری عقیدے کی عبادت ہے، توحیدی عبادت تو نہیں ہے، لیکن اس کا جتنا بھی ثواب ہے، جو مرحومین سوزخان حضرات ہیں، مرحومین نوح خان حضرات ہیں، مرحومین مرثیہ نگار حضرات ہیں، علماء خطیب ذاکرین ہیں، میری دعا ہے کہ پروردگار اس کا ثواب ان مرحومین کو پہنچے جنہوں نے آلریڈی ممبر سے خدمات دی ہیں۔ اور میں مرثیہ شروع کرنے سے پہلے اپنے استاد جناب معشوق علی حیدری صاحب کی ایک بندش، میں وہ دور ریکال کروانا چاہتا ہوں جو ہمارے سننے والے دیکھ رہے ہیں، جو کراچی کے اس سوزخانی کے دور سے واقف تھے، جو برصغیر سے لے کر آئے تھے لوگ۔ کبھی بیٹھیں گے تو میں اس کی تاریخ بتاؤں گا، یہ آج کیوں ہوتی ہے، یہ لوگ اس کو آ کہتے ہیں، آ نہیں یہ ہا ہے، یہ کیوں لیفٹ رائٹ بیٹھ کر لوگ ہا کر رہے ہوتے ہیں، اس کی وجہ یہ کہاں سے اس کا شروعات ہوئی، اور کیا یہ سارے تاریخ مجھے ازبر یاد ہے، اور اس کے حوالے سبت جعفر صاحب کا جو بستہ ہے اس میں بھی موجود ہیں۔ تو کس انداز کی سوزخانی ہوا کرتی تھی، وہ میں آپ کو بندش ایک سناتا ہوں استاد معشوق علی حیدری صاحب کی۔ میں یہاں پر ایک بات کہنا چاہوں گا عمران بھائی آپ سے، کہ بہت اچھا آپ کا پلان ہے کہ تمام اداروں کے پاس سوزخان حضرات ہونے چاہیے، لیکن اس کے لیے آپ کی بڑی مدد کی ضرورت ہے۔ اگر آپ کے پلیٹ فارم سے، آپ کے اداروں سے سوزخانی پر ایک پروگرام ہفتے میں ایک دفعہ آتا رہے، تو لوگوں کو اویئرنیس آ جائے گی، ان کو پتہ چلے گا بھائی سوزخانی کیا ہے، مجلس سے پہلے اس کی کیا اہمیت ہے اور کس طرح کی جاتی ہے۔ تو ہم لوگوں کو ترویج سوزخانی کے حوالے سے کہوں گا کہ ہمیں یہاں پر کچھ اسٹوڈنٹس مل سکتے ہیں، ایسے حضرات مل سکتے ہیں آپ کے پروگرام کے توسط سے، جو کہ سوزخانی میں اپنا حصہ ڈالیں، انٹرسٹ لیں اور باقاعدہ اس کو سیکھیں، جو کہ ہماری آئندہ آنے والی نسل کے لیے بہت ضروری ہے، اور اس کے لیے ہمیں پیسہ پائی بھی نہیں چاہیے۔ بالکل، اور اس میں میں ایک بتاؤں کہ پروگرام نہیں ہوگا، اس پہ کافی پروگرام ہونے چاہیے۔ جی بالکل، آپ نے بالکل صحیح کہا، اور ہدایت ٹی وی کی جو انتظامیہ ہے وہ ہمیشہ ان چیزوں کو پروموٹ کرتی ہے، عزاداری کو، کیونکہ مقصد ہی ہمارا عزاداری کو پروموٹ کرنا ہے، عزاداری کے لیے کام کرنا ہے۔ تو یہ معراج مرثیہ پروگرام جو ہے، یا اس طرح کے جو بھی پروگرام ہدایت ٹی وی پہ آئیں گے، وہ اس سے پہلے بھی میں نے بزم مرثیہ کے حوالے سے پروگرام کیے ہیں، نیر جلال پوری صاحب کے ساتھ، اقبال حیدر صاحب کے ساتھ، اور وہ آڈینس کافی دفعہ آئے۔ تو مقصد یہ ہے کہ ہدایت ٹی وی خود بھی یہ چاہتا ہے کہ نئی نسل میں یہ، کیونکہ یہ بھی وہ ذریعہ ہے جو پیغام حسینی کو عام کرنے، تو پیغام حسینی کو عام کرنے کا کوئی بھی ذریعہ ہدایت ٹی وی سے دور نہیں ہے، اور ہدایت ٹی وی اس سے الگ نہیں ہے۔
اور ہدایت ٹی وی خود پروموٹ کرتا ہے تمام. آپ نے دیکھا ہوگا جتنے بھی ہدایت ٹی وی پہ پروگرام کیے جاتے ہیں اس میں ہم نئے پڑھنے والوں کو زیادہ پروموٹ, اور میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ جو نئی نسل کے لوگ ہیں وہ زیادہ ہیں. تو میرا مقصد بھی یہی ہے, اور یقیناً استاد آصف رضا صاحب کا مقصد یہ ہے کہ ہم پیغام حسینی کو اس طرح سے بھی, ظاہر مختلف طریقوں سے عام کیا گیا پیغام حسینی کو, اس میں ایک ذریعہ یہ بھی بڑا اہمیت کا حامل ہے. اسی طرح تحت اللفظ کا ایک ذریعہ بڑا اہمیت کا حامل ہے. اسی طرح جو ہے ہمارے مرثیہ نگار جو ہے, مطلب اگر میر دبیر میر انیس کے دور سے اب تک کی بات کی جائے تو ہر دور میں یہ جو توسخانی کا جو سیکشن ہے وہ بڑی اہمیت کا حامل ہے, کیونکہ اصل مقصد ہے پیغام پہنچانا. تو میں انشاءاللہ ہم اس طرح کے پروگرام کرتے رہیں گے, اور جو اساتذہ ہیں جیسے استاد آصف رضا صاحب ہیں یا دیگر اساتذہ دنیا بھر میں جو ہیں, ہم ان سب کو شامل کریں گے اور یہ سلسلہ جاری رکھیں گے تاکہ ہماری نئی نسل میں سوزخانی کا رجحان بڑھے. ایک دفعہ پھر جو ہے ہم اپنی محافل سوزخانی کو سنیں گے. آصف بھائی آپ سے چاہوں گا کہ آپ سے بندش سنتے ہیں, اس کے بعد جو ہے مرثیہ سنتے ہیں, اور انشاءاللہ اور مزید پروگرام کریں گے جس میں آپ سے مزید تفصیلی طور پہ. اچھا اچھی آواز یا اچھا پڑھنے والوں کو ایک دوسرے طبقے کے ساتھ ملا دیا جاتا ہے. اس کے لیے بھی ذرا قوم ذرا جاگے کہ عطائے پروردگار بیوی فاطمہ زہرا کے صدقے میں کسی کو بھی ہو سکتی ہے, کسی کو بھی ہو سکتی ہے. بہرحال تو یہ بندش ذرا سنیے گا, ذرا میرے استاد کی ہے یہ, معشوق علی حجر صاحب کی. اور اس میں جو گلے بازی ہے اس کا گائکی سے کوئی تعلق نہیں ہے, طہارت نظر آئے گی اس میں آپ کو. کیا کہنا, سبحان اللہ, سبحان اللہ, صلوات بآواز اللہم صلی سبحان اللہ. بے چین تھی صغرا جو فراق پدری سے. یہ سوز ہے 6 مصرع, اور یہ ہندو شاعر چنو لال دلگیر کا ہے. بے چین تھی صغرا جو فراق پدری سے نت اٹھ یہی کہتی تھیں, ارے نت اٹھ یہی کہتی تھیں نسیم سحری سے. اے باد صبا مرتی ہوں درد جگری سے مل جائیں جو, ارے مل جائیں تو کہیو میرے بابا سفری سے. نرگس کی طرح چشم سوئے در نگراں ہے, نرگس کی طرح چشم سوئے
ہے در نگراں ہے جلداؤ کے ہستی کا چمن اپنی خزاں ہے بے چین سبحان اللہ، اللہم سبحان صلی اللہ۔ علی محمد وعلی محمد۔ بھائی ایک دور میں اس طرز کی، میں نے ویسا تو نہیں پڑھا جیسے وہ پڑھتے تھے، مولا کا نام لیا ہے، لیکن اس طرز کی سوسخانی ہوا کرتی تھی کراچی میں، بالکل اور میں نے لوگوں کو اس سوسخانی پر دھاڑے مارتے ہوئے روتے ہوئے دیکھا ہے بھائی۔ تو یہ طریقہ کار تھا۔ بے شک۔ تو میرے خیال سے چونکہ وقت کی کمائیگی کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے میں مرثیہ پیش کرتا ہوں، اور اسی میں آپ چاہیں تو جو وائنڈ اپ کا جو ٹیلپ چلتا ہے چلا دیجیے، اور جب ختم ہو جائے تو فون کر کے بتا دیجیے گا۔ اس لیے یہ اس کی بندش کی جو کوشش ہے تھوڑی سی میں نے کی، مجھے بھی بندش کرنے کا شوق ہے، تو بی بی عطا کر دیتی ہیں تو بندش ہو جاتی ہے۔ روایات یا سوس میری اوقات کے ساتھ نہیں ہے، معمولی ترین آدمی ہے۔ بہرحال ایک سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن اعوذ الرحیم۔ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اچھا، یہ برسیہ میرے دل کے بڑا قریب ہے، میرے دل سے، اور یہ دعا کیجیے گا میں پورا پڑھ پاؤں۔ جیتے رہیے، یہ میرے بھتیجے مجھے آس دے رہے ہیں۔ آج شبیر پہ کیا عالم تنہائی ہے، آج شبیر پہ کیا عالم تنہائی ہے، ظلم کی چاند پہ زہرا کے گھٹا چھائی ہے، اس طرف لشکر آدھا میں سفارائی ہے، یا نہ بیٹا نہ بھتیجا نہ کوئی بھائی ہے، یا نہ بیٹا نہ بھتیجا نہ کوئی بھائی ہے، برچھیاں کھاتے چلے آتے ہیں تلواروں میں، مار لو پیاسے کو ہے شور ستمگاروں میں، مار لو پیاسے کو ہے شور ستمگاروں میں، زخمی بازو ہے کمر خم ہے بدن میں نہیں تاب، ڈگمگانے میں نکل جاتی ہے قدموں سے رکاب، پیاس کا غلبہ ہے لب خشک ہیں آنکھیں پر آب، تیغ سے دیتے ہیں ہر وار کا آداب و جواب، تیغ سے دیتے ہیں ہر وار کا آداب و جواب، شدت ذوق سے جس جا پہ ٹھہر جاتے گئے سینکڑوں
تیر ستم تن سے ہاں گزر جاتے ہیں، سینکڑوں تیر ستم تن سے گزر جاتے ہیں، برچھیا کر کوئی سینے پہ لگا جاتا ہے، مارتا ہے کوئی نیزہ تو غشا جاتا ہے، بڑھتے ہیں زخم بدن زور گھٹا جاتا ہے، بند آنکھیں ہیں سر پار جھکا جاتا ہے، بند آنکھیں ہیں سر پاک جھکا جاتا ہے، گرد زہرا والی گریہ کنا پھرتے ہیں، غل ہے گھوڑے سے امام دو سرا گرتے ہیں، غل ہے گھوڑے سے امام دو سرا گرتے ہیں، کوئی سید کا نہیں بچانے والا، ہر لاکھوں ہیں اور ایک زخم اٹھانے والا، پیاس میں کوئی نہیں پانی پلانے والا، سنبھل کے سرہا بھلا پرچیاں کھانے والا، سنبھل کے سرہا بھلا پرچیاں کھانے والا، چرخ سے آگ برستی ہے زمین جلتی ہے، مارے گرمی کے زبان خشک ہے لو چلتی ہے، مارے گرمی کے زبان خشک ہے لو چلتی ہے، کہیں دم لینے کو سایہ نہیں ہے، وقت زوال اینٹھی جاتی ہے زبان، پیاس کی شدت ہے کمال، کبھی زینب کا ہے غمگار سکینہ کا خیال، کبھی غم گئے کبھی زینب کا ہے غمگار سکینہ کا خیال، دن جو ڈھلتا ہے تو حضرت ہوئے جاتے ہیں نڈال، مثل خورشید بدن ذوق سے تھراتا ہے، قمر برج امامت پہ زوال آتا ہے، مثل خورشید بدن ذوق سے تھراتا ہے، قمر برج امامت پہ زوال آتا ہے، قمر برج امامت پہ زوال آتا ہے، آج شفیع بھی کیا، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، دعا کو پروردگار کی بارگاہ میں کہ بتوسل قائم آل محمد جتنے بھی ہم نے عقیدے کی عبادت کی، اس کا تمام مرحومین نوخان حضرات، سوستان حضرات، مرثیہ نگار، خطیب، علماء، ذاکرین اور جو جانے فانے سے کوچ کر چکے ہیں مومنین و مومنات، بالخصوص وہ کہ جن کا اس دنیا میں سال سفر پڑھنے والا کوئی نہیں، اس تمام تر عبادت کا ثواب ان مرحومین کو پہنچے، سب کے درجات کو پروردگار بلندی عطا فرمائے، نعرہ صلوات آواز صلی اللہ علیہ یہاں پہ میں بہت انتہائی شکر گزار ہوں جناب استاد
आसिफ रज़ा साहब का कि वो इस दूसरे प्रोग्राम में महराज मस्जिद में शरीक हुए और बेहतरीन गुफ्तगू फरमाई। के हवाले से हमने इनसे जाना और इंशाल्लाह ये सिलसिला जारी है। अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने